आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में पहले से जारी कमर तोड़ महंगाई में रातों रात मजीद इजाफा हुआ है, बल्कि कल रात से अमल हुआ है। कल रात हुकूमत ने पेट्रोल 12 रुपये, डीजल 9.5 रुपये और मिट्टी का तेल 10 रुपये मजीद महंगा कर दिया। गज़ब खुदा का, महंगाई के अजाब में घिरे अवाम अब अगले 15 दिन पेट्रोल 160 रुपये फ़ी लीटर, डीजल 154 रुपये और मिट्टी का तेल 126 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर खरीदेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम के लिए महंगाई का एक नया तूफ़ान लाया है। आज सुबह से पाकिस्तान भर के पेट्रोल पंप पर अजीब मंजर था। जो लाइल्म अवाम थे वो तो बराह रास्त इमरान खान को कोस रहे हैं। गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में इतने पैसे नहीं बढ़े। 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 12 रुपये यहाँ से बढ़ेगा, हर लेवल पे जाके महंगाई होगी। वहाँ की बातें नहीं करें, उनको बोला पाकिस्तान की बातें करें। पाकिस्तान की आवाम जो है ना भूखी मर रही है। कमर टूट गई कसम खुदा की, गुंजाइश से भी बाहर निकल गया यार। ये तो लोग खुदकुशी कर रहे हैं यार। देखिए सुबह से खड़े हैं, फारिग खड़े हुए हैं, रातों रात पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। 60 रुपये लीटर मिलता था नवाज शरीफ हुकूमत में, अब 160 रुपये सिर्फ 1 लीटर मिलता है। हुकूमत ने आवाम का जनाजा निकाल दिया पूरा। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी बंद करके खड़ा हो जाऊँ। इमरान खान की जिम्मेदारी हुकूमत है, वज़ीर आज़म है जी, इन्हें ख्याल करना, किन्हें ख्याल करना जी। हमारे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं, हम किसी से मानते ला रहे हैं, अभी किसी से 300 मानते लाए और अभी पेट्रोल डलवाए। गाड़ियों वाले, रिक्शे वाले, मोटरसाइकिलों वाले सब लोग परेशान हैं। लोगों की तो चीखें निकल रही हैं, पहले ही निकल रही थी, अब तो बहुत ज्यादा निकल रही हैं। ये सब गवर्नमेंट बढ़ाती है, हुकूमत जिम्मेदार है इसकी और कोई नहीं है। पहले हम 300 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे थे, अब हम 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लें। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, गरीब अपना रक्षा की ज़रूरत तो बाहर हो गया है। आलमी मंडी में भी महंगा है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना पाकिस्तान में है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे। महंगाई नहीं होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, जो कस्टमर को पैसे लेने उन्हें पूरे देना जितनी साड़ी महंगाई होगी। आम पाकिस्तानी हैं, ये निचले तबके के पाकिस्तानी हैं जिनकी मालूमात में उनके नज़दीक तो इस सब की ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर है, मौजूदा वज़ीर आज़म पर है। लेकिन बाखबर पाकिस्तानी इस बात से आगाह हैं कि यकीनन सारा कसूर हुकूमत का और इमरान खान का नहीं है, आलमी मंडी भी इसकी वजह है और इस बिना पर पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये तो आलमी मसला है, पूरी दुनिया में ये मामला चल रहा है। आलमी सतह के ऊपर भी जो तो तेल की कीमत बढ़ी हुई है ना, आलमी मंडी पे ही बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, जो कि 95 बैरल पे पहुंच चुकी है। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हुकूमत को तो जब पीछे से महंगा मिलेगा वो आगे महंगा कर देंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, हर कंट्री में यही हो रहा है अभी इस वक्त। जब पीछे से महंगा मिल रहा है तो क्या करे वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जब लाजो एक बाहर कीमतें बढ़ी हैं, अब हुकूमत तो बाउंड है ना, वो आलमी सतह पे बढ़ा है तो फिर तो हुकूमत ने बढ़ाया है। हुकूमत क्या जिम्मेदार है? पीछे से पैसे महंगा है तो क्या किया जाए, मजबूरी है ना। ये वज़ीर आज़म का कसूर थोड़ा ही है, तो अभी पीछे से जो है ना आलमी मंडी से जब महंगा होएगा तो वो अपनी जेब से थोड़ा ही कमी करेगा। अभी भी दुनिया के मुकाबले में यहाँ पेट्रोल कम है। हुकूमत इस पे कोई सेल टैक्स नहीं ले रही, तो अगर ये पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा आपका गुजारा कैसे करेंगे? आलमी मंडी च महंगा होया और ही होया तो सारे पास से महंगा है। इसमें कोई शक नहीं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है, मगर इसमें आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का ही हाथ है, जो इस वक्त पिछले 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मौजूदा माली साल के आगाज़ में मुल्क में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 110 रुपये 70 पैसे की खरीद थी, यानी कि 1 जुलाई को 110 रुपये लीटर पेट्रोल था, जिसमें अब तक इन 6 महीनों के दौरान 7 महीनों में तकरीबन 44% इजाफा हो चुका है। इसी अरसे के दौरान आलमी सतह पर तेल की कीमतों में $73.50 फ़ी बैरल से बढ़ के $92 फ़ी बैरल से भी तजावुज़ कर गई, यानी इसमें 25% इजाफा हुआ है आलमी मंडी में। इसके साथ पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरती कदर ने पाकिस्तानियों पर ज़्यादा आफत ढाई है। मौजूदा माली साल के दौरान यानी 1 जुलाई से डॉलर 12% महंगा हुआ है पाकिस्तान में, और इसकी कीमत जो कि 1 जुलाई को 157 रुपये 54 पैसे थी, वो बढ़कर 176 रुपये के करीब आ गई है। ये वो बड़ी वजह है कि पाकिस्तानियों को चोट ज़्यादा महसूस हो रही है। मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती कीमत की एक और वजह टैक्सेस और ड्यूटीज़ में भी इजाफा है। इस वक्त हुकूमत पेट्रोल पर 11 रुपये कस्टम ड्यूटी वसूल कर रही है, जबकि IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी में 4 रुपये का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी 13 रुपये 92 पैसे से बढ़कर 17 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर हो गई है।
यानी हुकूमत ड्यूटी और लेवी की मद में तकरीबन 28 रुपये 71 पैसे हासिल कर रही है। वज़ीर ख़जाना ऐलान कर चुके हैं कि IMF से मुज़ाकरात की रोशनी में लेवी को 30 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाना है। मगर ये बात आपको जहन नशीन करनी होगी कि आमदन हुकूमतों की आमदन में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस, ड्यूटी, लेवीज़ ये पूरी दुनिया में होता है और शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए एवरेज प्राइस जो आज पाकिस्तान में है हमारे हमसाए में भी उससे कहीं ज़्यादा है, अगर 2 गुना नहीं है। मगर बहरहाल एक आम पाकिस्तानी इससे वाकिफ़ नहीं है, ना ही वो ये मामला जानना चाहता है। इस पूरी मामले पर और इस ताज़ा तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पे हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, माहिर मैशत भी हैं। हुकूमत अब कुछ नहीं कर सकती, पहले भी नहीं कर सकती थी, अब भी कुछ नहीं कर सकती, मगर बहरहाल फिर भी पाकिस्तानियों को जो तकलीफ़ है, पाकिस्तानियों को जो चोट लग रही है या जो उनकी मुसीबतों में इस कीमत के इजाफे से जो महसूस हो रहा है वो दुनिया में इस तरह इतना नहीं महसूस हो रहा। हर जगह लोग यकीनन परेशान हैं। हमारे यहाँ तकलीफ़ ज़्यादा है कामरान भाई दूसरे ममालिक के बनिस्बत। उसका रीज़न यही है जो आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि हुकूमत जो क्रूड ऑयल प्राइस है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर हुकूमत अपनी करेंसी को बेहतर मैनेज कर सकती है। जिस तरह आपने कहा कि 12% अगर करेंसी डेप्रीशिएट नहीं होती तो ये तेल 12% सस्ता होता। दूसरी जानिब अगर हुकूमत माहौल पैदा करे, महंगाई को कंट्रोल करे, रोज़गार के मौके पैदा करे, तो जब सैलरीज़ बढ़ती हैं तो फिर महंगी चीज़ महंगी नहीं लगती है। और इसका एक पैमाना ये है कि आपकी हमारी भी मुलाकात होती है लोगों से, तो निचले तबके को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसका एक और पैमाना, दुनिया के जिन ममालिक में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है, इसलिए हमारी चीखें ज़्यादा निकलती हैं। जी, क़ुव्वत ख़रीद कम है, वो पहले भी कम थी, मगर उसमें जो ग्रोथ हो रही है, जो बांग्लादेश में पर कैपिटा की ग्रोथ है या इंडिया में है, उससे हमारी कम ग्रोथ है। और ये कॉन्फिडेंस का जो पैमाना है वो बड़े ऑब्जेक्टिव है। स्टेट बैंक IBA एक कॉन्फिडेंस इंडेक्स निकालता है जिसमें महंगाई के बारे में भी पूछा जाता है। वो अपने पीक से काफ़ी नीचे है, और दो कुछ स्टेबिलिटी नज़र आई है, बट वो अपने पीक से नीचे है। तो अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता, अगर करेंसी कंट्रोल में होती, अगर तनख्वाहें बढ़ रही होती, तो ये 160 पे उतना दर्द नहीं होता जितना आपके अभी इब्तिदाइये में जो अवाम ने बताया है। गोया कि अब क्योंकि ये बहरहाल इजाफा हो गया है, इसके तवस्सुत से तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होना तो ये तो ठहर गया, ये तो होना ही है। बिल्कुल, एक तो डायरेक्टली होगा क्योंकि जो CPI बास्केट है जिससे इन्फ्लेशन हम नापते हैं उसमें ठीक ठाक उनका 5% के करीब उसका वेट है, तो उससे भी बढ़ेगी। हमारा ख्याल है कि तकरीबन 2% जो महंगाई है पिछले 12 महीने में वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ी। फिर इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है, कुछ अरसे के बाद आपको फिर फल भी महंगे मिलते हैं, सब्जियां भी महंगी मिलती हैं, दाल, चावल, चीनी, आटा सब महंगा मिलता है। और स्टेट बैंक का जो एस्टिमेट है 9 से 11% का इन्फ्लेशन का जो उन्होंने बढ़ाया है, मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो 11 के करीब हो, या हो सकता है कुछ 11 से ज़्यादा भी हो जाए। तो हुकूमत के और स्टेट बैंक के अंदाज़ों से जो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में, उसे लगता है कि ज़्यादा हो। जैसे आलमी मंडी में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है तो एडवांस कंट्रीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर तो वो ऑटोमेटिक जो हमारा पेट्रोल स्टेशन है उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, वो बढ़ जाती है। हमारे यहाँ 15-15 दिन होती है, वरना तो ये अमल जो है हर दुनिया का हर शख्स जो है उसको फ़ौरन महसूस करता है कि इसकी कीमत बढ़ गई है। वो दुनिया में अलग अलग फार्मूले हैं। भारत में कुछ और है, पाकिस्तान में हर 15 दिन का है, पहले 30 दिन का होता था, मगर कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे बड़ा रेगुलर होता है कि हर दिन तब्दीली होती है। मगर वो तय ये है कि जिस तरह ग्लोबल प्राइसेस जाएंगी तो उसी हिसाब से और करेंसी को देखते हुए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, मगर जो ड्यूरेशन है कि कितने दिन के बाद है वो मुख्तलिफ है डिफरेंट कंट्रीज़ में। मगर ये जो अभी जो इजाफा हुआ है पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान, इसका बड़ा ताल्लुक़ था रूस और में यूक्रेन के मामले पर कि कहीं एक जंग न छिड़ जाए यूरोप के अंदर, वो इसकी बड़ी वजह बनी। और शायद पिछले जो 7-8-10 डॉलर जो हैं इसमें इजाफा के बाइस बने हैं, वो कैफियत तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, शायद वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो फिर हमारे यहाँ कम अज़ कम इस सतह से फिर कीमतें नीचे आने का इम्कान है। बिल्कुल, ये देखें हुकूमत का भी यही अंदाज़ा था कि चूँकि दुनिया भर में डिमांड बहुत बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि दुनिया भर की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जाए, तो इससे तो तेल की कीमतें गिरनी चाहिए थी।
اور یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کچھ ایجنسیز ہیں انہوں نے $70-80 کا اگلے سال کا ایسٹیمیٹ بھی دیا تھا. مگر آپ نے بالکل صحیح کہا، جو رشیا یوکرین کی سچویشن ہے، جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کی وجہ سے آئل جو ہے اپنی توقعات سے زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اسی وجہ سے شاید گورنمنٹ کے بھی اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں اور ہمارے اندازے بھی کچھ غلط ثابت ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی جو توقع تھی اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اور اب گو کہ یہ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، یورپ کی ٹینشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں، جو بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکس ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رکنے والا نہیں ہے، $120 تک بھی یہ جا سکتا ہے. وہ تو ہمارے لیے شیورنگ کا باعث بن سکتا ہے. بالکل، اللہ نہ کرے پاکستان کے لیے تو بہت نیگیٹو نیوز ہوگی، مگر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں کا تجربہ ہے کہ یہ بڑی بڑی آرگنائزیشن جو پریڈکٹ کرتی ہیں وہ اکثر ہوتا نہیں ہے. مگر ہماری توقع یہ ہے کہ اگر یہ جیو پولیٹیکل سچویشن تھوڑا کول ڈاؤن ہوتی ہیں تو دنیا میں جو ڈیمانڈ ماڈریشن کی طرف ایفرٹس ہو رہی ہیں سینٹرل بینکس، تو اس سے دنیا بھر میں کموڈٹی انکلوڈنگ آئل کو تھوڑا سا ایز ہونا چاہیے. بٹ اگین کوئی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. بٹ ابھی جو بڑھا ہے، جو $80 سے $95 ہوا ہے، اس کی سب سے مین وجہ جو جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں وہ تھیں، اور اگر اس میں کوئی بہتری آتی ہے تو شاید ہم امید کر سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کچھ بہتری آئے. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں قومی ملکیت کی جو صنعتیں ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، کئی درجن ہیں، BCO ہیں، اور ان میں سے بھی کئی درجن ایسی ہیں جو کام کی ہیں، ناکاج کی، دشمن اناج کی ہیں، اور بے پناہ پاکستانی معیشت کا یہ نقصان ہے. جس صورتحال کی بھی ہم ذکر کر رہے تھے، پاکستان میں معاشی مسائل، پر کیپٹا انکم کم ہونا، دوسرے شدید مسائل، ان میں یہ بھی مسائل ہے کہ پاکستان کے خزانے کے اس طرح کا نچوڑ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت، اب PTI کی حکومت، سب کو آزما لیا. ان قومی صنعتوں کا بال بیکا نہیں ہوا. گویا کہ جس انداز سے وہ نچوڑ رہی ہے خزانے کا وہ جاری ہے. اب IMF نے اس حوالے سے حکومت پاکستان کو بیدار کیا ہے، خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی کرے، معاملے کو ٹھیک کرے. دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پچھلے 20 سالوں سے قومی کارپوریشن ملکی خزانے کا باقاعدہ خون چوس رہی ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے. درجنوں صنعتیں تو ایسی ہیں جو کام کی ہیں، ناکاج کی، دشمن اناج کی ہیں. پاکستان اسٹیل، PIA، پاکستان ریلوے، پاور سیکٹرز کی 10 ڈسکو سمیت 200 کے قریب قومی کارپوریشن 20 وزارتیں چلا رہی ہیں. بلا شبہ آج پاکستان قومی ملکیت کی صنعتوں کا ایک قبرستان بن چکا ہے. اس وقت پاکستان IMF پروگرام میں ہے، اور اب حکومت کے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حکومت پہ کسی قسم کا کوئی اثر ہو رہا ہے. اب IMF نے حکومت کو سخت دباؤ میں رکھا ہے اور پہلی بار اس کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. IMF نے پروگرام کے تسلسل کو جون کے اختتام تک قومی کارپوریشن سے متعلق نئے قانون کی منظوری سے منسلک کیا ہے. IMF کے مطابق پاکستان کی قومی کارپوریشن سے قرضے، خسارے اور واجبات اب 5000 ارب سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، 5 ٹریلین سے زیادہ ہو چکے ہیں، جو ملک کی مجموعی قومی پیداوار یا GDP کا 8% بنتا ہے. خسارے میں چلنے والی ان قومی کارپوریشنز کے واجبات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ حکومتی ضمانتیں اسے کور نہیں کر سکتی، جو قرض کی سسٹینیبلٹی سے متعلق خطرے کی نشاندہی کرتا ہے. IMF نے حکومت کو جون تک اس کی سفارشات کے مطابق قومی کارپوریشنز کی قانونی، ریگولیٹری اور پالیسی فریم ورک کو اپڈیٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے تحت حکومت سرکاری کمپنیز کی کارکردگی کو صرف چیک کر سکے گی. کمپنی کے بورڈ متعلقہ وزارت سے مشاورت کریں گے، لیکن ان معاملات میں وہ مکمل خود مختار ہوں گے. یہ پہلے ہی ایسا ہونا چاہیے تھا. حکومت نہیں کر رہی تھی، اس سے پہلے کی حکومتیں نہیں کر رہی تھی. اب IMF ڈنڈا چلا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں گو کہ یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کو ہر صورت میں اسے حل کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا. کمپنیز اپنے اہداف بھی خود ہی طے کریں گی IMF کے اس کرائٹیریا میں، اور حکومت کا کمپنیز چلانے میں کوئی کردار نہیں ہوگا، پہلے بھی نہیں ہونا تھا. حکومت کے کردار نے ہی ان کمپنیز کا بیڑا غرق کیا. لیکن اس اقدامات کی باتیں نئی نہیں ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں بھی دعوے کرتی رہی، مگر بہتری لانے میں ناکام رہی. یہ بات بھی گئی، پرانی ہو گئی ہے یہ بات، اس کو بھی کئی مہینے گزر گئے ہیں. کیفیت جوں کی تو برقرار ہے، مگر جوں کی تو برقرار نہیں ہے. خزانے کا خون چوسنے کا عمل جاری ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس معاملے کی ایک اہم اور باخبر شخصیت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. جناب ظفر صوبانی ہمارے ساتھ ہیں، ممبر ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے.
پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اور معاشی اور کاروباری معاملات کی بڑی معلومات رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ظفر سوالی صاحب. اتنے عرصے سے آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن سے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے چند لفظوں میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنا سنگین مسئلہ, یہ تیسری حکومت, یہ وعدے, یہ ایک پتھر بھی ہلتا نہیں ہے آلموسٹ اس پورے معاملے میں, یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی تباہی جو ہے, کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی؟ آپ نے جو پریمبل میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اب کہا ہے کہ یہ کام کریں, تو کیا ہمیں اس بارے میں نہیں پتا یہ جو آپ کا جو لا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں مئی 2022 تک کا, یہ لا 2021 کے اندر مارچ میں آیا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کس طرح آپ ایس ای اوز کو آپ مینیج کریں. اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم ڈے ون سے جو بھی گورنمنٹ ہو جائے, چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو جائے, پی ایم ایل این گورنمنٹ ہو جائے, چاہے پی ٹی آئی ہے, امپلیمنٹیشن کا چیلنج ہے جس کے اندر سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. اس کے اندر آپ کے بیوروکریسی از آلسو مین کلپریٹ آف دیٹ اینڈ ول آف ایوری بڈی ٹو ڈو اٹ. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. انفارچونیٹلی پرائیویٹائزیشن کمیشن میں 2014 کے جنوری سے میں ہوں اینڈ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کیا ہے, آپ نے کون سی توپ چلائی ہے, بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف ویریس ریزن باٹم لائن میں کہتا ہوں کہ ہاں ایز اے بورڈ ممبر آئی فیلڈ بیکاز کچھ چیزیں ہماری. یہ بتائیے کہ بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, یعنی کہ جو رسپیکٹو پرائم منسٹر ہیں, گیلانی صاحب کا آپ نے سن لیا, نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو ہمیں حق حکمرانی نہیں ہے, ان کا حق حکمرانی وہ کھو گئے. پھر عمران خان کی حکومت میں بھی مسلسل ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو ان کی ول نہیں ہے نا. اگر لیڈرشپ کی ول ہو تو پھر ہم آگے جا کے بات کریں گے. میں تو سب سے پہلے ذمہ دار تو ان تین آئی تھنک جتنی بھی یہ ٹاپ لیڈرشپ ہے ہر کی ان کی سب کی ذمہ داری ہے. آلدو اتنی میٹنگیں ہوتی ہیں, اتنی فالو اپ ہوتی ہے ایک ایک پروجیکٹ کے لیے, بینگ اے پارٹ آف بورڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہ میٹنگ میرے ساتھ اسٹیل مل ہے. لیکن ظفر صاحب یہ بتائیے کہ جو ایسے یونٹس ہیں جو کہ کچھ نہیں کر رہے, صرف ان پہ خرچہ ہو رہا ہے, وہ تو بیک جنبش قلم بند کر دینے چاہیے نا. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو واچ ڈاگ جو ہمارے یہاں ہے اور سسٹم جو کورٹ کا ہے اور بیوروکریسی ہے نا, وہ ایک بڑی ہرڈل ہے کرنے کے لیے. بٹ اگین آئی سیڈ کہ کوئی بھی ہرڈل ہے ہمیں جب اچیو کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کیسے ہرڈل ہے, کیا کرتے ہیں, مطلب کس طریقے سے وہ اس کو روڑے اٹکاتے ہیں. جیسا شوکت ترین صاحب نے ایک جو بیان دیا کہ ہمارے ہاتھ تھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں بیکاز آف واچ ڈاگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میڈیا بات کر رہا ہوتا ہے, کورٹس کا ہوتا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا بندہ جو بھی ہوتا ہے تو کمیٹیز پہ کمیٹیز بن رہی ہوتی ہے, آگے نہیں موو ہوتے. میں ایک بات کروں کہ ایک ہم بہت ساری جو 2-3 پروجیکٹ چل رہے ہیں, ECC میں ڈیسیشن ہو گیا 2 سال پہلے. اب اس ڈیسیشن کو اگر امپلیمنٹ کرنے میں 2 سال لگیں گے تو کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. آپ کا ایک 2-3 اس وقت چل رہی ہے ٹرانزیکشن, وہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاور پروجیکٹ کی ہیں, ECC میں 2 سال پہلے ہوا ہے, تو آپ اس کو آگے بڑھائیں نا آپ کا. تو اس میں سارے کے سارے جو ہے ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا پارٹ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے نا مسئلہ آ رہا ہے. اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. ایک تو یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ کانسٹنٹ ہیمریج ہے ہمارے خزانے کا. دوسری جانب ابھی اس بجٹ میں آپ نے 250 ارب روپے رکھے ہیں کہ آپ پرائیویٹائزیشن سے حاصل کریں گے. 7ویں مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں, آدھا فائنینشیل ایئر گزر چکا ہے, دور دور تک کوئی ایسی ٹرانزیکشن نظر نہیں آ رہی جو اگلے چند مہینوں کے اندر یہ 250 ارب روپے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر دے. میں آپ کو بریف کر دوں کہ اس وقت جو ٹرانزیکشن چل رہی ہے 2 پاور پروجیکٹ ہیں جو کہ بہت آسان تھے, بٹ اینی وے کووڈ آ گیا, یہ آ گیا, تو ہم ریزن تو چلتے رہیں گے, پاور سیکٹر کے ریفارم ہو گئے, وہ برانڈ نیو آپ کے وہ تو بالکل میں کہتا ہوں کہ بالکل جو نئی نویلے ہوتے ہیں نا, بالکل اس میں اندر کوئی ایشو نہیں آیا. بٹ دین اگین آپ کو اس کی اپروول چاہیے, ECC کی اپروول تھی, اس کے اندر جو ٹائم لگا, جو 4-5 مہینے ایکسٹرا لگے, اگر وہ بیفور کووڈ, کیونکہ انویسٹرز کا انٹرسٹ آ گیا تھا, روڈ شو بھی ہوئے, پاکستان آنا تھا ان کا. لیکن ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ جو 5-6 مہینے اگر ہم پہلے شروع کرتے, سپٹمبر اکتوبر 2020 کے 2019 میں اگر ہم وہ پروسیس کمپلیٹ کر لیتے تو شاید وہ آ کے جو نا کام کر لیتے. پھر پاور سیکٹر کے ریفارمز آئے, جس طرح پالیسی ہے, تو سب چیزیں رک گئیں. اب دیکھیں پھر وہ ایک ڈیٹ کو پہلے کر رہے ہیں, جو کہ پلان ہے کہ بائی مارچ تک کا ڈیٹ جو ہے, جو پورا اس میں یہ ہوا ہے اس پروجیکٹ میں کہ 100% گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے, ڈیٹ بھی اور ایکویٹی بھی. تو ڈیٹ جو ہے وہ بینکس والے کنسورشیم فائنلائز سٹیج پہ ہیں. آپ 2 پاور پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں, 2 پاور کی بات, بلو کی اور اس کی جو ہے نا ہوائی بدرشاہ. تو وہ جو ہے ڈیٹ کا جو پورشن ہے جو اراؤنڈ 115 بلین روپیز ہیں,
وہ جو ہے بینکس کا کنسورشیم اس وقت فائنلائز سٹیج پہ ہے, وہ تو جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا پروبیبلی مارچ تک کا, وہ جو ہے سرکار کو پیسے مل جائیں گے جو اس ڈیٹ سروسنگ میں کام آئیں گے. جہاں تک ایکویٹی کا ہے, چونکہ اتنے سال ہو گئے تو پھر سے ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایک نیا ہوگا, تو یہ اب سمجھیں کہ 5-6-7 مہینے کی بات ہے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں اس کے اندر. اور اسٹیل مل جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیل مل میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, ماشاءاللہ انٹرسٹ کافی آیا ہے آپ کے جو ہے ایکسپریشن میں انٹرسٹ کا ہے. ڈیٹا روم ان کے لیے کھلنے والا ہے نیکسٹ 4-5 دن کے اندر, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو پھر بیڈنگ کریں گے. بٹ اگین اتنے سپینرز آتے ہیں, لینڈ کے بارے میں بھی کوشش تو کی ہے کہ ٹرانزیکشن اتنی آسان ہو جائے کہ بالکل ایک الگ سے اینٹیٹی بنائی ہے, اور لینڈ کو بھی وہاں پہ ریلیز کر رہے ہیں اس کے اندر, اور کوئی لائبلٹیز جو ہیں پرانی بینکوں کی لائبلٹی, امپلائیز کی لائبلٹی, اس کو رکھا ہے. بہت اچھی ٹرانزیکشن ہے, بہت آسان ٹرانزیکشن ہے, بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ ہم کر لیں اس کے اندر. یہ کھو بھی جائے تو پھر خیر بہرحال ایک ابتدا تو ہوگی. اور ایچ ای سی بھی ٹرانزیکشن جو ہے, ایچ ای سی ٹرانزیکشن ہے, اس کے اندر بیڈرز کی ہوپ فلی انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے اس کی بیڈنگ ہوگی آپ کی, اس کے اندر آپ کا پروبیبلی ارلی نیکسٹ ویک جو ہے اس کی بیڈنگ کا جو ہے پلان ہے اس کے اندر. یہ 3 چیزیں جو ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوپ فلی جلدی ہو جائے. بہت بہت شکریہ جناب ظفر سبحانی ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کی قومی ملکیت کی صنعتیں 5000 ارب روپے اب وہ پاکستان پہ بوجھ بن چکی ہیں, لیکن کان پہ جھو نہیں رہ رہی, اور آہستہ آہستہ جو جھو رہنگی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کب جا کے پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے, مگر مسئلہ بہت ہی سنگین ہے اور تیسری حکومت ہے جو ناکام ہوئی ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. الطاف حسین سے منسلک اور ان سے جو سمجھی جاتی ہے جڑی ہوئی سیاست, ایم کیو ایم سیاست کا باب تو بظاہر پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے یہ ذرا سا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ اسباب جس نے الطاف حسین کو اور ان کی ایم کیو ایم کو ایک انتہائی مقبول جماعت اور ایک منتہائی مقبول رہنما بنا دیا تھا, وہ اسباب نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ ان میں بہت زیادہ خرابی آ چکی ہے. مگر الطاف حسین کی جو بھی سیاست بچی کچی سیاست ہے, اس حوالے سے کل لنڈن سے ایک بڑی خبر آئی ہے. لندن کی عدالت نے الطاف حسین کو اشتعال انگیز تقاریر اور دہشت گردی پر اکسانے کے الزامات سے بری کر دیا. 12 رکنی جیوری نے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل 3 ہفتے سماعت کی, اور لنڈن کی کنگسٹن کراؤن کورٹ کی جسٹس مے کو بتایا کہ ایم کیو ایم کے بانی پر کراؤن پروسیکیوشن کی جانب سے لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے, جس کے بعد جسٹس مے نے الطاف حسین کو کیس سے باعزت بری کر دیا. عدالت کے باہر آ کر انہوں نے پاکستان مخالف نعروں پر ایک بار پھر معافی مانگی. یقیناً اس کیس میں برطانوی قوانین کا پیمانہ استعمال ہوا, لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایم کیو ایم کے بانی معصوم ہو گئے, کیونکہ 22 اگست 2016 کی انہی تقاریر کی بنیاد پر ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تھی. ان کے پاکستان مخالف زہر آلودہ کلمات کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان اور متحدہ لندن کی راہیں جدا ہو گئی تھی. پارٹی میں مائنس الطاف کا اعلان ہوا اور ایم کیو ایم نے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے, قطع تعلق ہے, مکمل ڈسکنیکٹ ہے. اس تقریر سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. پوری رابطہ کمیٹی پاکستان لا تعلقی کی بات کرتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم کو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اب اس طرح کی نہ کوئی تقریر ہوگی اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. بلا شبہ الطاف حسین ریاست پاکستان اور عسکری قیادت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرتے رہے. انہوں نے مدد کے لیے بھارتی ایجنسی را کو بھی براہ راست پکارا. ان کے خلاف ملک بھر میں 100 سے زائد ایف آئی آر درج ہیں. وہ کئی عدالتوں سے مفروع اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. گلگت بلتستان کی عدالت اشتعال انگیز تقریر پر انہیں 81 سال کی سزا سنا چکی ہے، جبکہ سپٹمبر 2015 سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کی تقاریر کی اشاعت اور نشر کرنے پر پابندی ہے. لیکن ان تمام حقائق کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام شواہد اور ثبوت لندن میں کیسے دھرے کے دھرے رہ گئے؟ الطاف حسین کو برطانوی نظام انصاف میں کیسے ریلیف مل گیا؟ کل ہونے والی بریت سے پہلے اکتوبر 2017 میں اسکاٹ یارڈ نے الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ناکافی ثبوت کی بنیاد پر ختم کر دیا تھا، حالانکہ ان کے گھر اور آفس سے 4.5 لاکھ پاؤنڈز بھی برآمد ہوئے تھے. دراصل بہت سے لوگوں کے لیے معمہ ہے، لیکن برطانوی صحافی اوون بینٹ جونز نے سپٹمبر 2016 میں ڈان اخبار میں شائع اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ برطانوی حکومت الطاف حسین کو ایک اثاثہ سمجھتی ہے. لیکن بہرحال کل بھی ان کی بریت ایک بہت اہم خبر ہے
بہت اہم خبر ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ الطاف حسین اس سے پہلے منی لانڈرنگ کے الزامات میں لندن کی ہی عدالت سے بری ہو چکے ہیں. اب اشتعال انگیز تقاریر کے معاملے میں بھی وہ بری قرار پائے ہیں. لندن کے نظام انصاف پر عدلیہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے بات کریں گے. ہم لندن میں موجود ہیں بیرسٹر راشد اسلم، ماہر ہیں برطانوی قوانین کے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہوا، ذرا پاکستانیوں کو سمجھائیے کہ جیوری نے کیسے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تقاریر جو ہیں اس سے اشتعال نہیں پھیلا، تشدد نہیں ہوا، دہشت گردی نہیں ہوئی، کیونکہ اس معاملے کے حوالے سے شواہد، ثبوت، معاملات جو ہیں وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور بہرحال اس میں تو برطانوی پولیس نے بھی قوانین رکھے، مگر وہ کیا چیز تھی جس نے کہ الطاف حسین کو بریت دی؟ دیکھیں اس میں جو سپیچ ہے اس میں جو الطاف حسین صاحب کے جو لائر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھو اور جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو. جو جس طرح انہوں نے سپیچ اینڈ کی اس میں انہوں نے کہا بسم اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیں. تو یہ بیسیکلی ان کا جو متن تھا، ان کی جو آرگومنٹ تھا اس کا متن تھا. باقی اور ایک اور آرگومنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ جی بلال اکبر صاحب کے بارے میں ان کو نہیں تھا کہ وہ اندر ہیں، اس وقت ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں نہیں آتا. باقی انہوں نے اپنی پوری جو شروع سے جدوجہد تھی اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی اس پورے ٹرائل میں. تو جو ٹرائل اینڈ ہوا اس میں جیوری کا یہ خیال تھا کہ اس میں کہیں بھی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہوتی. حالانکہ جو جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کا پیمانہ یہ رکھیں کہ جیسے یہ جو انسائٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس طرح سمجھے کہ لندن میں ہوئی ہے. لیکن جیوری نے اپنا جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے نان گلٹی ان کو قرار دیا ہے، اور اس میں وہ ڈیٹیلڈ آرگومنٹس جو تھے اس میں اچھے طریقے سے الطاف حسین کے جو وکلاء تھے انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے. باقی سی پی ایس کو اس میں ناکامی ہوئی ہے. سی پی ایس کی اپنی بھی بہت سارے ایشوز تھے. جو ان کی ایکسپرٹ رپورٹ تھی، جو ایکسپرٹ وٹنس تھی، اس کے حوالے سے بھی جیرا کی گئی، جس میں ایک اچھی جیرا کنڈکٹ کی ہے الطاف حسین صاحب کے لائر نے. تو اس پورے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو جیوری کا اپنا فیصلہ ہے. جیوری ایک انڈیپینڈنٹ جیوری ہوتی ہے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ناٹ گلٹی ہیں، تو اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں. باقی کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے اور یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ کوئی ایشو اٹھے. باقی آگے سی پی ایس کے پاس اپیل کا رائٹ ہے اگر وہ کرنا چاہیں اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے. اب اس کا سیاسی تبصرہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر فاروق ستار کو، جو کہ ایم کیو ایم سیاست سے جب بھی اور آپ بھی بہت طویل عرصے سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی نامور شخصیت ہے اس پورے معاملے میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. وہ معاملہ، وہ تقریر جس کی بنیاد پر ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تھی اور ایم کیو ایم پاکستان نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا الطاف حسین صاحب سے اور ان کی طرز سیاست سے، اب لندن کی عدالت کہتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اشتعال انگیزی نہیں تھی، اس میں کوئی لوگوں کو اکسایا نہیں گیا تھا. اس سے پہلے وہ منی لانڈرنگ کے الزام سے بری ہو چکے ہیں، پھر ان پہ یہ الزامات ہیں، یہ بھی وہ بری ہو گئے ہیں. لیکن جو اس وقت کی سوچ اور فکر تھی کل کے فیصلے پر کسی انداز سے وہ آپ کے اس فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے یا آپ کو نظر ثانی پر مجبور کرتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزامات کراؤن پروسیکیوشن نے ایم کیو ایم کے بانی پر لگایا اور اس طرح وہاں مقدمہ درج ہوا اور وہاں کی ایک عدالت میں یہ مقدمہ چلا، کوئی 21 یا 22 دن تک یہ مقدمہ چلا، اور اس کے بعد جو جیوری نے فیصلہ دیا اس کی بنیاد پہ جج نے ایک بڑی خبر فراہم کر دی اور ایم کیو ایم کے بانی کو ان مقدمات سے، ان الزامات سے بری کر دیا. کامران بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی الزامات، چونکہ جب یہ ساری تقاریر ہو رہی تھی 22 اگست کو تو ہم لوگ وہاں موجود تھے، کیمپ پر تھے، اور پھر اسی ناطے سے یہ مقدمے یہاں پر بھی درج ہیں. مقدمہ نمبر 116، 117 جو آرٹلری میدان کا تھانہ ہے میرے خیال میں وہاں پر، اور 6 سالوں سے ہم پر بھی یہ مقدمے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، چاہے وہ اشتعال انگیز تقریر کا ہو، دہشت گردی کے لیے اکسانے کا مقدمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ہم بھی اگر مین ایکیوز ایم کیو ایم کے بانی ہیں تو ہم ان کے کو ایکیوز ہیں. گویا کہ ہم ڈیناؤنس کر کے 22 اگست سے
بہت آگے چلے گئے، لیکن پروسیکیوشن نے اور پاکستان کے نظام عدل و انصاف نے ابھی بھی ہمیں اس مقدمے میں تاریخ پر تاریخ اور 6 سالوں سے ہم صرف پیشیاں بھگتا رہے ہیں. کبھی گواہ آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، کبھی تیزی سے مقدمہ چلتا ہے، یہ ہو کبھی گئی ایک دم. آپ کی گفتگو، آپ کے ساتھیوں کی گفتگو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے تو قطع تعلق کر لیا، ان سے اس دن کے بعد سے بات نہیں کی، آپ نے جماعت الگ کر دی، آپ نے سب کچھ کر دیا، لیکن وہ الزام جو ان پہ لگا ان کے ساتھ ہونے کا، وہ آپ پر آج بھی برقرار ہے. پاکستان کا نظام قانون یا پاکستان کا جو بھی نظام ہے جو چلا رہے، اس میں آپ لوگوں کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی بات، لیکن جن لوگوں کو، یعنی کہ سندھ کی شہری آبادی کو، جس کو کہ کم از کم 80 کی دہائی میں یا 90 کی ابتدائی کی دہائی میں الطاف حسین نے اور ان کی جماعت نے بہت بھرپور انداز میں اس کا دفاع کیا، اس کی بات کی، اس کے لیے جدوجہد کی، کم از کم اس زمانے میں تو کی، بعد میں تو خود بہہ گئے. لیکن وہ مسائل تو اپنی جگہ ہیں، بلکہ وہ تو اور دگرگو ہو گئے ہیں، اور اس میں یعنی کہ جو ہے تکلیفوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. شہری سندھ کا حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے. تو اب لوگ اگر اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں، بریت ہوتی ہے، تو وہ الطاف حسین کا وہ جو تصور تھا یا جو ان سے چیزیں جڑی ہوئی ہے، وہ لوگ اب دیکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا وہ برا تھا، یا جو اس کے عکس میں اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ تو بھیانک صورتحال ہے نا. کمپلیٹ ڈس انفرینچائز ہو گئی ہے شہری آبادی جو ہے سندھ کی، تقریباً کم از کم عملی طور پہ تو ایسا ہو گیا ہے. دیکھیں، میں 100% آپ نے جن مشاہدات یا جو تجزیہ دیا اور جو اس وقت شہری سندھ کی کیفیت احساس محرومی، احساس بیگانگی میں اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں، یتیمی کی کیفیت ہے، ذہنی اذیت اس قدر شدید ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے. اور اچانک کسی بھی ایک واقعے کو ذرا سی چنگاری اگر کسی نے اور کوئی تھوڑا سا بھی اگر کسی نے کوئی بات کی تو یہ ایک دم لاوا پھٹے گا. اب اس میں دیکھنا کیا پاکستان کی پالیسی سطح پہ یہ بینکرپسی ہے، یہ ایک طرح کا دیوالیہ پن ہے کہ جو 6 سال بھی ضائع ہوئے، کہ اگر ایک خلا قائم ہوا تھا ایک قیادت کا، اور شہری سندھ کے احساس محرومی کو فوری طور پر ہیل کرنے کی ضرورت تھی. ان 6 سالوں میں اگر پانی کا منصوبہ K4 بہت آگے بڑھ چکا ہوتا، کچرا اٹھانے کا، نکاسی آب کا اور سرکولر ٹرین کا یا کوئی نظام آتا، بلدیاتی اختیارات، وسائل یا ایک مؤثر بلدیاتی نظام پورے ملک میں اور بڑے شہروں میں اور کراچی میں قائم ہو چکا ہوتا، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ امپائر ہیں، اپنی تقدیر کے خود فیصلے کر رہے ہیں. ایک طرف قیادت سے بھی محروم ہو گئے، چاہے اس میں MKM کے بانی کا اپنی جگہ بھی یہ قصور رہا کہ انہوں نے جو نعرے ملک کے خلاف لگائے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی مجبور ہو کر یہ اقدام اٹھانا پڑا کہ ہم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے. اور دوسری بات یہ جو کل کا بریت کا فیصلہ ہے، تو میرا تو اب یہ دل کر رہا ہے، میں عذرائے مذاق کہوں گا، کہ کیا ہم بھی اپنے مقدمے کراچی کی ATC کورٹ سے ریکویسٹ کر کے ہم بھی لندن کی عدالت میں منتقل کراتے ہیں کہ کم از کم وہاں پر جو بھی ہے ایک مقدمہ چلتا ہے، اس کا فیصلہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر 6 سالوں تک فیصلہ نہ ہو، اور اس میں عدلیہ ہی نہیں، پروسیکیوشن، حکومت کی پالیسی یا حکومت کے تمام ادارے ان کی پالیسی، تو یہ کس بات کی غمازی ہے کہ پھر صرف یہ مائنس. جہاں فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو وہاں ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کا فیصلہ، ان کا مقدمہ پورے مراحل سے گزرتا ہوا، وہ نہ صرف یہ وزارت عظمیٰ سے نکلے، سزا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، چند مہینوں کے اندر مکمل ہو گئی یہ ساری چیز. تو جو کرانی ہوتی ہے وہ تو ہو ہی جاتی ہے. ہاں بالکل، آپ مطلب صحیح بات کہہ رہے ہیں. میرا بھی اس میں صرف یہ ماننا ہے کہ دیکھیں اگر یہ 6 سال تک یہ صورتحال ہے، اور پھر اس میں مائنس بانی MKM نہیں ہوئے، مائنس ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہوا پھر اسی کے بعد.
اگر ہم نے 5 نومبر کو ایک اچھا جلسہ لیاقت آباد فلائی اوور پر کر لیا اور میڈیا نے یہ اوپینین دیا کہ ایم کیو ایم از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, ایم کیو ایم از اے فورس ٹو ریکن وتھ, اور میری سربراہی جیسی بھی تھی میں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر بھی جس طرح رکھنا آیا, جو رکاوٹ آئی, جو ہماری چیزیں تھیں کہ دفاتر نہیں ملے, لاپتہ ساتھی بازیاب نہیں ہوئے. یہ بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے, بڑا بے پناہ تجربہ ہے آپ کا, جن لوگوں کو تجربہ ہے کراچی کی سیاست کا اس پہ یقینی طور پہ آپ کا کوئی ہم پلہ بہت ہی کم ہوں گے. یہ تو وہ تو چلے گئے اور اب بہرحال وہ لنڈن میں ہیں, ان کی ایم کیو ایم بھی اب یہاں پہ نہیں ہے, یہ دوسری ایم کیو ایم ہے جس کا کہ وجود اب بس تحلیل ہو چکا ہے, یعنی کہ اب کوئی تحلیل اس کا تو رہ نہیں گیا ہے, لیکن مسائل جو ہیں وہ تو 6 گنا 10 20 گنا بڑھ چکے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الطاف حسین اور ان کی جو سیاست والی ایم کیو ایم تھی وہ فنا ہو چکی ہے؟ کیا ہم بالکل اس وقت ہم اس کا, کیونکہ ہم کہہ چکے تھے کہ ان کی خاتمہ ہو چکا ہے, لیکن جو حالات یہاں کے نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے یہ بات. میں دیکھیں ایک بات کہوں گا کہ ان کے بھی آخری زمانے میں ایم کیو ایم کے حالات کوئی بہت خوشکن یا خوشگوار نہیں تھے, بہت برے حالات تھے, اور جو یہاں کے مسائل تھے برے نہیں تھے, بدترین حالات تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی کہ اس وقت کچھ بھی بہتری تھی, وہ تو بدترین حالات تھے. پیپلز پارٹی سے جس طرح سے مل کے وہ ایم کیو ایم چلی ہے, اس نے تو ویسے ہی اس کو دفن کر دیا, اور یہ جو پھر جو بلدیاتی قوانین میں تبدیلیاں کروائیں, سب کچھ کیا, وہ تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے کرایا نا. دیکھیں ہم حتمیت کی طرف نہ جائیں, ریلیٹو نسبتی ٹرم میں جائیں کہ بدتر تھے, لیکن آج جب کسی چیز کو پھر ان کے بعد بھی ایڈریس نہیں کیا گیا, اس خلا کو اسی طرح رہنے دیا گیا, ایم کیو ایم کی تقسیم اور انتشار کو ہونے دیا گیا, یا کہیں نہ کہیں اس کو بھی موقع دیا اور شے دی گئی اور وہ ہونے دیا گیا, تو اس کے نتیجے میں آج لوگ جس ذہنی کیفیت سے دوچار ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو سوتیلی ماں کا سلوک تھا اس میں بھی کئی گنا اضافہ کر کے اور زیادہ سندھ کے شہروں کو, مہاجروں کو, اور یہاں کی جتنی مظلوم قومیتیں ہیں ان کو جس طرح سے دیوار سے لگایا کہ اگر روزگار کراچی کا اور شہروں کا ہے تو وہ 40% کوٹا بھی نہیں مل رہا. کوئی بھی آ کے ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے کوٹے پہ بھی نوکری لے لے, لیکن ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی. تو جب یہ کیفیت ہوگی اور پاکستان کا جو پالیسی ایپریٹس ہے, جو پالیسی ساز ادارے ہیں, تو کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ چلیں وہ الطاف حسین صاحب تو چلے گئے, وہ لنڈن میں ہیں, یہ ہیں, لیکن 2022 کا الطاف حسین جنم لے سکتا ہے, ایک نیا الطاف حسین, اس طرح کی سیاست جو ہے جو کہ شاید پاکستان کے لیے بہت زیادہ موافق نہ ہو, لیکن وہ اس کا جنم لینا کیا خارج از امکان ہے؟ شہر اس کو رد کر دے گا, شہری سیاست جو ہے, شہری لوگ جو ہے سندھ کے, وہ کیا اس کو رد کر دیں گے, اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ دیکھیں جب میں بہت ساری حقیقت کی بات کرتا ہوں, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے اس کی بات کروں میں, تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں کسی کی طرف کی, کسی کی حمایت کی بات کر رہا ہوں, اور میرے کسی بھی بات کے تانے بانے پھر لندن سے جوڑے جاتے ہیں. دیکھیں میں تو کسی طرح جھنجھوڑ رہا ہوں پاکستان کے نظام عدل و انصاف کو, پاکستان کے نظام سیاست اور جمہوریت کو, اور پاکستان کے سیاسی اکابرین اور بڑی جماعتوں کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس وقت جو مجموعی طور پر ملک کے حالات بھی, کوئی ایک فرد, ایک جماعت اور ایک طبقہ کثیر الجہتی بحران جس میں ہم, اور پھر کراچی, جب کراچی چلتا ہے ملک چلتا ہے, 70% ریونیو مرکز کو دے, کراچی کی پاکستان کی ترقی کا انجن ہو, اور صوبائی حکومت کو اور صوبے کو 90% سے زیادہ ریونیو دے, اور اسے آج بھی اس طرح نظر انداز کیا جائے, تو مجھے نہیں معلوم کہ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں ان کا اب مستقبل یہاں سے اس بریت کے بعد کس طرف جائے گا. لیکن کیا میرے جو اس وقت 25 سال سے کم عمر کے نوجوان 15 اور 25 سال کی عمر میں, ان کا جو اس وقت نفسیاتی جو سوچ کا عمل ہوگا, جو ان کی اپروچ ہوگی, کیا اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل میں پھر ایسے الطاف حسین بھی آ سکتے ہیں جو شاید ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے لیے جس انتہا پسندی اور انتہا پسندانہ سوچ کی بات کی جاتی تھی اور جو الزامات ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مجھے اور زیادہ میگنیٹیوڈ کے ساتھ اس طرح کا لاوا پکتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے
कराची की सियासत और PTI की सियासत को एक और धचका लगा। फैसल वावडा अपनी सियासत से ताहयात नहली। सेनेट की रुकनियत से महरूमी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथों आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी अपील लेके पहुंचे थे। चंद बहुत ही मुख्तसर समाअत की और फ़ौरन उनकी अपील मुस्तरद हो गई। वो सियासत से ताहयात नाअहल रहेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए फैसल वावडा सियासत के हवाले से। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आज एक अहम पेशरफ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक सेनेटर फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने समाअत के बाद ये एक कड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वावडा के तौर अतवार नताइज के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि झूठा बयान हलफी देने के संगीन नताइज होते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, जिसमें मुताद्दिद रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया गया। पिछले बुध को इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कानूनी माहिरीन में बहस छिड़ गई थी कि फैसला ताहयात नाअहली के आर्टिकल के तहत है, जबकि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अदालती फोरम नहीं है। फैसल वावडा ने भी अपनी अपील में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली मुअत्तल करके बतौर सेनेटर बहाल करने की सदा की थी। आज फैसल वावडा के वकील सेनेटर वसीम सज्जाद ने अदालत में दलाइल दिए कि सियासतदान के लिए ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) सजाए मौत है। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जवाब दिया कि ये सजाए मौत बहुत से सियासतदानों को मिल चुकी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मालूम किया कि 3 साल से केस चल रहा है, आप टेक्निकल दलाइल के बजाय हक़ाइक़ बताएं। वसीम सज्जाद ने जवाब दिया कि फैसल वावडा ने 11 जून 2018 को बयान हलफी जमा कराया था और जानबूझकर झूठा बयान हलफी नहीं दिया। वसीम सज्जाद ने दलाइल दिए कि अगर झूठा बयान हलफी भी आए तो उसके खिलाफ इंक्वायरी के बाद कोर्ट ऑफ लॉ को कार्रवाई का इख्तियार है, यानी कि कोई अदालत ही फिर कार्रवाई उसके बाद कर सकती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि अगर बयान हलफी झूठा है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन क्या फैसल वावडा ने आज तक शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया? उनका कहना था कि अपनी बेगुनाही और नेक नियति फैसल वावडा को साबित करनी थी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पेशकश की कि क्या फैसल वावडा कल तक अमरीकी शहरियत छोड़ने का सबूत पेश कर सकते हैं। फाजिल जज ने ऑब्जर्वेशन दी कि अदालत बयान हलफी पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे नज़रअंदाज कर दे। गोया फैसल वावडा की अपील की अब आखिरी मंजिल सुप्रीम कोर्ट होगी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा के वकील सेनेटर वसीम सज्जाद ने कहा कि उनका बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करार देने का हक नहीं था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत एक अदालत का दर्जा नहीं होता उसका, और क़ानून ये कहता है कि सिर्फ अदालत इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन कर सकती है जिसके तहत एक शख्स ताहयात इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आज की इस इंतहाई अहम दिलचस्प समाअत में मौजूद थे हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि बड़ा दिलचस्प ये केस है, बहुत ही मुख्तसर, बड़ी चार्ज समाअत और बहुत ही क्विकली रैप भी हो गया। कुछ बयान कीजिए कैसा ये आज चला केस ये, क्योंकि बहुत ही क्विकली इसका सब मामला दलाइल भी हो गए और फैसला भी आ गया और जज साहब के बड़े अच्छे रिमार्क्स भी आ गए। जी कामरान साहब, आज जब समाअत शुरू हुई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह की अदालत में, तो अदालत ने जब दलाइल मुकम्मल किए जो वसीम सज्जाद थे उन्होंने, तो अदालत ने सिंपल 2 क्वेश्चंस किए। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमें बोनाफाइडी साबित करें कि कैसे नेक नियति थी या साफ़ नियति थी जो फैसल वावडा हैं उनकी, कि वो जानबूझकर उन्होंने झूठा बयान हल्फी नहीं दिया। इस पर वसीम सज्जाद ने कहा कि वो कोई कानूनी माहिर तो नहीं थे, और क्योंकि इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें आमतौर पर जब भी इलेक्शन के नज़दीक आते हैं कागजात नामजदगी जमा कराने होते हैं, वो किसी वकील से मशवरा करते हैं, उन्हें बताया जाता है यहाँ दस्तखत कर दें, और उन्होंने अपना जो नेशनैलिटी थी वो सरेंडर कर दी थी, अप्लाई कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो भी जमा करवा दिया था। लिहाजा उनको नहीं मालूम था कि उनकी जो शहरियत है वो ख़त्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी, लिहाजा उनकी नीयत में नहीं था कि वो झूठा बयान हल्फी दें।
اس پر عدالت نے کہا کہ 3 سال تک ان سے الیکشن کمیشن اور یہ عدالت پوچھتے رہے کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اور آج تک انہوں نے جو شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آج تک پیش نہیں کیا۔ عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ کل تک پیش کر سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا وسیم سجاد نے۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد عدالت نے ان سے بار بار یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے ایک فیصلہ سنایا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ آئندہ جو بھی ہمارے منتخب جو نمائندے ہوں گے، ان کے امیدوار ہوں گے، انہیں یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بیان کرنا پڑے گا، اس کے اوپر دستخط کرنا پڑیں گے، اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہوگا یہ ایسے ہی، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو یہ ایسے ہی غلطی اور جھوٹا بیان حلفی ہوگا جیسے سپریم کورٹ سے کوئی غلط بیانی کی گئی ہو، لہٰذا اس کو آرڈر میں بھی ریپروڈیوس کیا گیا اس 2018 کے حکم نامے میں، لہٰذا اس کو غلط اور جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے یہ بڑا اہم موضوع تھا یہ جو سپریم کہ کورٹ اپنی اپیل observation میں تھی، کہہ اس چکے میں ہیں۔ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے ان کی سینٹ کی رکنیت کو کر دے معطل، لیکن اسے یہ اختیار نہیں تھا کہ انہیں سیاست سے وہ تاحیات نااہل قرار دے، کیونکہ یہ ایک کورٹ آف لا نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ جی بالکل کامران صاحب، یہی وہ نقطہ تھا جس کے اوپر بہت زیادہ اصرار تھا وسیم سجاد کا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملے گا اگر الیکشن کمیشن کی اس کارروائی میں یہ اختیار دے دیا جائے الیکشن کمیشن کو کہ وہ کسی سیاستدان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر دے۔ لیکن اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ اس میں 2 بنیادی باتیں ہیں، ایک تو بونافائیڈی ثابت کرنی ہوگی، نیک نیتی ثابت کرنی ہوگی فیصل واڈا کو، جو وہ ثابت نہیں کر سکے 3 سال کے دوران، اور تاخیری حربے استعمال کرتے رہے، بار بار عدالت ان سے جب پوچھتی تھی یا کمیشن ان سے الیکشن کمیشن پوچھتا تھا تو تاخیری حربے استعمال کرتے تھے۔ اور اس میں جو دوسرا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ آنس جو تھا، جو برڈن آف پروف تھا، وہ فیصل واڈا کے اوپر ہی تھا، نہ کہ کسی درخواست گزار نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ بات خود فیصل واڈا نے ثابت کرنی تھی کہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھتے، اور انہوں نے جو بیان حلفی دیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس میں ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ یہ تمام ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ یہ آج تو معاملہ پہنچ گیا اطہر من اللہ صاحب کے پاس چیف جسٹس کی عدالت میں، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا پورا پس منظر چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، کیونکہ یہ معاملات بار بار ان کے پاس جاتے رہے، تو اس کا پس منظر اور اس کے جزیات جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے چیف جسٹس صاحب کو یاد ہیں۔ جی بالکل کامران صاحب، اس میں پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جب آیا اہلیت سے متعلق، تو اس میں فیصل واڈا صاحب سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھتی تھی کہ آپ جو دوہری شہریت آپ نے ترک کی ہے، جھوٹا بیان حلفی آپ نے جمع کروایا ہے تو اپنا جواب دیں، وہ مسلسل تاخیری حربے استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن میں بتائیں گے۔ جب الیکشن کمیشن پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہم عدالت کو بتائیں گے۔ سو یوں وہ ایک پنگ پونگ بنایا جاتا رہا اس پورے کیس کو، فیصل واڈا کبھی یہاں پر آتے کبھی ادھر جاتے اور جواب نہیں دیتے تھے وہ۔ اسی پر جو عدالت ہے وہ اس نے شدید برہمی کا بھی اظہار کیا، اور آج اپنے تحریری حکم نامے میں بھی کہا کہ 3 سال تک اگر ہمارے منتخب نمائندے ایک بات کا جواب نہ دے سکیں اور عدالت میں اپنا بے گناہی ثابت نہ کر سکیں تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی اس اپیل کو جو انہوں نے کی، اسی تحریری فیصلے کو جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تحریر کیا، یہ فیصل واڈا جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ سے اس پہ نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس پہ وسیم سجاد صاحب کا یہی موقف تھا کہ اگر انہیں یہاں سے ریلیف نہ ملا تو وہ پھر سپریم کورٹ ہی جائیں گے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ جو سپریم کورٹ میں ریسنٹ ججمنٹس آئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی اور جسٹس منیب اختر کی، ان ججمنٹس میں ریلیف دیا گیا ایسے امیدواران کو یا ایسے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کی طرف سے ڈیلیبریٹلی فالس ڈکلیریشن نہیں تھا، جان بوجھ کر جہاں پر اگر جھوٹا بیان حلفی نہیں تھا تو ان کو ریلیف دیا گیا، لہٰذا انہوں نے ان ججمنٹس کا حوالہ دیا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اصرار تھا کہ ہم 2018 کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے، ہم بھی اور الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں، لہٰذا اب فیصل واڈا ریلیف کے لیے سپریم کورٹ ہی جائیں گے، اور ان کا یہی اصرار ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ جھوٹا بیان حلفی نہیں دیا، اور ان کا یہی اصرار ہے کہ انہیں اس بطور سینیٹر جو ہے وہ ان کی نشست پر بحال کر دیا۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، کابینہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 3000 ارب روپے اس وقت اسٹے آرڈرز کی وجہ سے عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ محصولات کی یہ وہ ہیں جن پہ کہ
ایف بی آر اور اس سے منسلک ادارے دوسرے ریگولیٹرز جو جرمانے عائد کر چکے ہیں یا یہ کہ ٹیکس کی وصولی کی درکار ہے، عدالتیں اس پہ اسٹے آرڈر دے دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت کی یہ ایک بہت بڑی آمدن جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور اب عدالتوں سے درخواست ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، اس کی ہم بات کریں گے ایک بہت ہی ماہر سے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں عمران خان حکومت معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے $1 ارب کے لیے IMF کی شرائط ماننے یا دوست ممالک کے سامنے کشکول پھیلانے پر مجبور رہتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ قومی خزانے کے تقریباً $18.5 ارب عدالتی اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے منجمد ہیں۔ جی ہاں، FBR کے 3000 ارب روپوں کی ٹیکس ریکوری اور ریگولیٹری اداروں کے 250 ارب روپے کے جرمانے عدالتی اسٹے آرڈرز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی ملک کی سالانہ ٹیکس آمدن کی آدھی سے زیادہ رقم اسٹے آرڈرز میں اٹکی ہوئی ہے، جو ملک کی معیشت کی قسمت بدل سکتی ہے۔ لیکن FBR اس معاملے میں ریکوری میں بے بس ہے۔ دراصل پاکستان کے متعدد کاروباری لٹیروں کی یہ ٹیکس چوری پکڑی جائے یا ناجائز منافع میں جرمانے لگے تو یہ لوگ اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، مگر یہ ہم ضرور کہیں گے کہ تمام معاملات اس زمرے میں نہیں آتے۔ یقیناً کہیں FBR اس سے منسلکہ محکموں کی ریگولیٹرز کی بھی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو سائل ہوتا ہے وہ عدالتی دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوتا ہے اور وہ اس کو بہرحال عدالت سے جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال معاملہ اسٹے آرڈر پہ نہیں لٹکنا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک بار آپ اسٹے لے لیں اور اس کے بعد سالہ سال سو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 3250 ارب روپے کی وصولی کے کارپوریٹ ٹیکسز میں 950 حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈرز کا انکشاف کیا، اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ مشاورتی فورم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل، چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے، کیونکہ بہرحال یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں رقوم کا عدالتی اسٹے آرڈرز میں پھنس جانا یقیناً بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ تقریباً 150 اسٹے آرڈر ہر مہینے جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے، 950 اسٹے آرڈرز ہیں FBR ہی کے خالی، اور یہ 3000 ارب روپیہ ہے جو ہائی کورٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے، اسٹے آرڈرز کی وجہ سے FBR کلیکٹ نہیں کر پا رہا۔ کابینہ نے یہ جو اسٹے آرڈرز ہیں ان کے اوپر کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں۔ ایک فورم ہونا چاہیے جس میں کہ جوڈیشری، حکومت، باقی ادارے مل کر جو پالیسی ایشوز ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رابطہ کار طے کر سکیں، کیونکہ ابھی بالکل مکمل بریک ڈاؤن ہے جوڈیشری کا انتظامیہ سے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انتظامی بحران جو ہے وہ ملک اس کا سامنا کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کے اوپر سنجیدہ نقطہ نظر ہے جوڈیشری کا، وہ اس کے اوپر آئے گا۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ حالیہ چند مہینوں کے دوران حکومت کو فور کلوجر لا اور GIDC میں پھنسے ہوئے 416 ارب روپے کے اسٹے آرڈرز پر کامیابی ملی۔ شوگر کمیشن رپورٹ پر کارروائی کے خلاف 3 اسٹے آرڈرز بھی واپس ہوئے، جبکہ اکتوبر 2020 میں کمپیٹیٹو کمیشن فیصلوں کے خلاف 11 سال سے جو اسٹے آرڈرز تھے وہ بھی ختم ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان عدالتوں سے متعدد بار درخواست کر چکے ہیں کہ ایسے اسٹے آرڈرز سے احتراز کریں جو ملک کے معاشی مفادات اور گورننس میں حائل ہوں۔ یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ FBR کے پاس اس وقت 2500 ارب روپے کی عدالت کیسز پھنسے ہوئے ہیں، 2500 ارب روپے FBR پہ، 19000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے۔ بیٹھے ہوئے وہ اسٹے آرڈر لے کے، جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ ریگولیٹر کا اسٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں، ادھر اسٹے آرڈر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی، میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، آپ پبلک کا انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر 900 اسٹے آرڈرز ہیں، یعنی اسٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹلز نے۔ 5 ماہ قبل سپٹمبر 2021 میں چیئرمین FBR ڈاکٹر محمد اشفاق نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا تھا کہ صرف سپریم کورٹ میں 117 ارب روپے کی وصولی سے متعلق مقدمات زیر سماعت ہیں۔
اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ 136 ارب روپے، لاہور ہائی کورٹ پہ 228 ارب روپے، سندھ ہائی کورٹ پہ 134 ارب روپے، پشاور ہائی کورٹ پہ 169 ارب روپے اور بلوچستان ہائی کورٹ پہ 60 کروڑ روپے کے محصولات سے متعلق کیسز زیر التوا ہیں۔ اس معاملے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ریگولیٹرز جن کی ذمہ داری قومی مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ان کی جانب سے بھی متعدد کیسز میں سنگین کوتاہیاں سامنے آتی ہیں۔ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، یقیناً فوری توجہ کا حامل ہے، مگر ہوتا نہیں ہے پاکستان میں، جیسے کہ آج ہم نے کئی پروگرامز میں آپ کو بتایا، یہ بھی کہیں پھنسا ہوا ہے پورا کا پورا معاملہ، اور جو قومی معیشت پہ اور قومی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آصف ہارون کو، ماہر ہیں ٹیکس امور کے، فرگوسن سے منسلک ہیں۔ بہت بہت شکریہ آصف ہارون صاحب۔ ایک عام پاکستانی سنے گا تو اس کو لگے گا کہ واقعی یہ بہت ہی تشویشناک معاملہ ہے، اور اس میں کتنا قصور ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی نظام کا ہے، کیونکہ ابھی ہم صرف اسٹے آرڈرز کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ گئے، انہوں نے کہا اس پہ اسٹے، اور اس کے بعد اس کو بھول گئے۔ تھینک یو کامران صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ نمبر بنا کے بلیم ڈالا ہے آن دی سسٹم آف جسٹس، وہ تھوڑی سی زیادتی کی ہے۔ ریزن بینگ دیٹ کہ یہ جو اماؤنٹ ہے 3000 ارب یا جو بھی نمبر ہے، اس میں بیسیکلی میں تھوڑا سا آپ کو بریک ڈاؤن کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیوں یہ نمبر اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل کہ اگر کوئی اسسمنٹ آرڈر پاس ہوا ہے، اگر اس کے اوپر اگر فرسٹ اپیل میں بھی گیا ہوا ہے، اب اس دوران اس کی ریکوری نہ ہو، وہ چونکہ کمشنر اپیل اسٹے نہیں دیتا یا اپیل جلدی نہیں سنتا، تو ٹیکس پیئر کو عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے۔ عدالت ایک انٹرم ریلیف دیتی ہے، اس میں عدالت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اپیل کمشنر اپیل FBR کا جو کہ آفیسر ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہا۔ تو بہت بڑی تعداد اس میں کوانٹم جو اس اپیلوں کا ہوگا جو کہ آلدو FBR کا اپوائنٹڈ کمشنر اپیل ڈیسائیڈ نہیں کر رہا، مگر اسٹے اس کو جو ہے وہ عدالت کو دینا پڑا۔ گویا کہ اس میں سے بہت بڑی تعداد میں تو کہنے کو تو اسٹے آرڈر عدالت کا ہے، لیکن اصل میں وہ جو FBR کا کمشنر اپیل ہے وہ فیصلہ نہیں دے رہا، وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کیٹیگری نمبر 2 کیٹیگری یہ ہوئے گی کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ آلریڈی وہ ایشوز بڑی عدالتوں نے اور کیسز میں ڈیسائیڈ کر دیے ہیں ایدر وے، مگر ڈپارٹمنٹ نے فار ایگزامپل اس کے اوپر فردر اپیل اور کیسز میں چلا رہے ہیں کہ یار اگر سپوز کریں ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹیکس پیئر کے حق میں ہے، مگر وہ سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے، مگر FBR کا جو آفیسر ہے وہ اور کیسز میں ایڈیشن کرے جا رہا ہوگا، ڈیمانڈیں نکالے جا رہا ہوگا، فار دا ریزن کہ وہ سپریم کورٹ جب تک ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، تو وہ جو اپیلیں درمیان میں آ رہی ہیں یا جو ڈیمانڈز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں، ٹیکنیکلی وہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، مگر وہ بیچ میں سسٹم میں یہ ڈیمانڈز جو ہے نا، یہ نمبر تو 3000 ارب کا بن رہا ہے، اس میں یہ اس میں جو ہے نا وہ ببل کریٹ کر رہا ہے وہ۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ FBR خود بھی اپنے آرڈرز کو ایویلیویٹ کرے، جتنی ڈیمانڈز FBR کے بقول خود FBR کے جو پچھلے 8 سال میں ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوئی، وہ پچھلے 2 سالوں میں ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہیں۔ FBR کی اپنی انسٹرکشنز 2009 کی ہیں کہ ہم نے لاسٹ سال کا آڈٹ کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایشو نکلے گا تو ہم پیچھے سالوں میں جائیں گے، مگر پچھلے 1-1.5-2 سال میں ہم نے آبزرو کیا ہے کہ FBR نے انسٹرکشنز ایشو کیے کمشنر کو کہ اس پورے سیکٹر کے سارے سال آپ کھول دیں۔ اب وہ جب سارے سال کھلتے ہیں، اس پہ آڈٹ ہوتا ہے تو ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، اس ڈیمانڈ کے اندر زیادہ تر جو ڈیمانڈ آگے جا کے کویش اس لیے ہو جائیں گی کہ اس میں اس نے پراپر اپورچونٹی نہیں دی، اور وہ ڈیمانڈ ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے ہم نے آبزرو کیا ہے 90-95% ڈیمانڈ جو ہے وہ واپس آ جائے گی، مگر FBR اس کے اوپر مزید اپیل کر دے گا، تو یہ نمبر جو ہے نا یہ گھومتا ہی رہے گا اور اس کا ایک 3000 ارب کا نمبر دے کے کابینہ میں پھینک دیا گیا، اور FBR نے وہاں جا کے بولا کہ جی بڑا ظلم ہے، یہ عدالتیں جو ہیں یہ اسٹے آرڈر دے رہی ہیں، جبکہ اس کے اندر دیکھیں تو سب سے بڑا ببل جو ہے اس پورے 3000 کا وہ FBR کا سیلف کریٹڈ ہے۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ اب ٹریبونل کمشنر اپیل کے اوپر آتی ہے، ٹریبونل کے اندر بے تحاشا اماؤنٹس پھنسے ہوئے، اس لیے کہ ٹریبونل ہائی کورٹ اور کمشنر اپیل کے درمیان ہے۔ ٹریبونل کے اندر ہم نے ریکویسٹ کی تھی لاسٹ ایئر ہم نے کہ ایک اسپیشل بینچ بنا دی جائے، وہ 1 سال کے بعد بڑی مشکل سے بنی، اس میں دونوں طرف سے ریزسٹنس تھی، ہماری بھی ٹیکس پروفیشنل کی فریٹرنٹی کے اندر بھی ریزسٹنس، اس لیے کہ کچھ ہماری طرف کے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ گول گول گھومتا رہے، دوسری طرف FBR کی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ اگر یہ اپیلیں ڈیسائیڈ ہوئیں گی تو ان کو ریفنڈ دینے پڑیں گے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسپیشل بینچ بینکوں کی بنوائی،
ایک مہینے کے اندر پچھلے ایک مہینے کے اندر انہوں نے اسپیشل بینچ نے جو ہے وہ بے تحاشا اپیلیں جو پچھلے 10 سال میں بینکوں کے خلاف جتنی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی تھی وہ زیرو ہو گئی. اب اس پہ ایف بی آر چلا جائے گا ہائی کورٹ, نمبر وہیں کا وہیں رہے گا. تو ایف بی آر کو بھی سوچنا چاہیے کہ آگے جو اپیلیں ڈال رہے ہیں وہ بیٹھ کے ذرا ان کو دیکھیں. اصل کہ ایف بی آر والے جو اپیلیں ڈالتے ہیں ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے فردر اپیل نہیں کی تو ہم پہ کوئی اور ادارے ہم پہ کویشچن کریں گے کہ آپ نے کیوں کویشچن کی. ضرور جو کہ اس کا ایک تاریخ پہلو ہے, یعنی کہ جائز ڈیمانڈ پہ آپ نے جا کے عدالت سے اسٹے لے لیا اور پھر اس کی ایک مینوورنگ کرنی پڑتی ہے کہ کیس پھر لگے ہی نہیں اور پھر سب مل جاتے ہیں اس کے اندر, پھر وہ پورا نظام اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ جو سیکٹر ہے, وہ جو علاقہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے, 3000 ارب والے اس میں نہیں آئے گا, مگر 100-200 ارب تو ہوں گے اس میں. بتاؤں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, اگر کوئی جائز ڈیمانڈ 100 روپے کے اندر سے 10 روپے بھی ہے نا, مگر اگر ایف بی آر کے آفیسر نے اس کو 10 کی جگہ 100 کی ڈیمانڈ نکال دی, وہ جائے گا اور 100 پہ اسٹے لے لے گا, وہ نہیں جائے گا اور وہ آسانی سے ملے گا اور وہ آسانی سے ملے گا. اس کو 90 کی جسٹیفیکیشن وہ زیادتی بتائے گا اور عدالت سے وہ اسٹے لے لے گا کہ یار جب 90 روپے غلط ہے تو 10 بھی غلط ہوں گے. تو یہ بیسیکلی ایف بی آر کو اپنی کوالٹیٹیو اسیسمنٹ, اپنی ان ہاؤس اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو ان کے آفیسرز آرڈرز پاس کر رہے ہیں, ان کے سینئر جو کہ انڈر دا لا ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نیچے کے آفیسرز کے آرڈرز کو ریویو کریں, ان کی کوالٹی کو اسیس کریں, اور اگر انہوں نے غلط آرڈر پاس کیے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ٹیکس پیئر اپیل سے جا کے اس کو صحیح کروائے, ایف بی آر کے سینئر آفیسرز اپنے جونیئر اور آفیسرز میرا کو تجربہ ڈائریکشن دے یہ سکتے ہیں. ہے کہ یہ میں جو چیک کر رہا ہوں وہ اس کے اندر تو باقاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ جو ایس ایس سی ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے اور پھر جا کے وہ معاملات پھر وہ اس کو بھی فروغ دے رہے ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں اگر اتنی بڑی ڈیمانڈز اگر سسٹم میں ڈالی گئی ہیں تو اس کے پیچھے مطلب جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے, ہاسٹیلیٹی کریٹ ہوئی ہے, اس میں سے دونوں طرف کے لوگ, چاہے بی آر کی طرف کے لوگ بیٹھے ہیں یا ٹیکس پیئر کی طرف لوگ بیٹھے ہیں, وہ پھر معاملات اپنے دوسرے طریقے سے بھی سیٹل کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ہاسٹیلیٹی جو ہے نا وہ دوسری جو گرے پریکٹس ہے نا اس کو بھی جنم دے. مگر آصف صاحب یہ بتائیے کہ یہ آٹومیشن جو ہے, جو ٹیکنالوجی جو ہے, وہ تو ان تمام مسائل کو سمیٹ سکتی ہے نا. ایک اس تمام چیز کا ایک حل دنیا میں کس طرح سے یہ مسئلے نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہیں. دیکھیں اس کا حل, یہ جو ایشو ہے نا جس کی آپ بات کریں, اس کا جو حل ہے وہ ٹیکنالوجی میں نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس پیئر کو بھی یا ان کے جو فورمز ہیں یا بی آر کے جو فورمز ہیں ان کو بیٹھ کے اس کا حل یہ نکالنا پڑے گا کہ یہ چیزیں سسٹم میں جا کے اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہیں, اس کی ریزنز کیا ہیں. یعنی آپ نے اپیل اتھارٹیز کو ایک انڈیپینڈنس اس کو دے لی ہے. جس طرح میں بار بار ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ اگر ایون کمشنر اپیلز بھی ہیں اس میں وہ آفیسر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی پروموشن کے چکر میں وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے. پھر اس کے بعد ٹریبونل کے اندر ایف بی آر کا ایک اکاؤنٹنٹ ممبر بیٹھتا ہے. اپیلٹ جو پورا کا پورا فنکشن ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا اور اس کو ہٹانا پڑے گا جب جا کے یہ چیزیں درستگی کی طرف جانا شروع ہوں گی. سیکنڈلی جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا. بار بار ایف بی آر نے یہ امینڈمنٹ سے کی ہیں مگر ٹیکس پیئرس کا کانفیڈنس اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. ایف بی آر کو اپنی ان ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ اتنی بڑی ڈیمانڈز اگر جو سسٹم میں جا رہی ہیں وہ کیوں نہیں کلیکٹ ہو پا رہی. آفیسرز کی پرفارمنس ایویلیویشن جسٹ آن دا بیسس آف کریشن آف ڈیمانڈ ہے یا کلیکشن آف دا ڈیمانڈ ہے. پروموشنز اور جو اپریسیشنز جو ہو رہی ہیں وہ آئی بلیو دیٹ کہ شاید یہ اس بیسس پہ ہو رہی ہیں کہ آپ نے کتنے آرڈرز پاس کیے اور کتنی ڈیمانڈز کریٹ کی, رادر دین کہ اس کی کوالٹیٹیو اسیسمنٹ ہو کہ وہ ڈیمانڈ کتنی اپہیلڈ ہوئی اپیل اتھارٹی سے اور کتنی کلیکٹ ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹیکس امور کے ممتاز ماہر ہیں, فرگوسن سے منسلک ہیں, اور یہ بہت عمدہ انہوں نے اس کا تبصرہ کیا ہے جو حکومت کہتی ہے کہ 3000 ارب سے زیادہ تو ہمارے اسٹے آرڈرز میں پھنسے. کہہ تو دیا مگر اس کے اندر کی کہانی میں پتہ چلا کہ خود ایف بی آر کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور خود اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا.